अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार शरीफ की एक अजीम शख्सियत की बारगाह में, जिनका इसमें गिरामी सैयदी सरकार मखदूम अहमद चरमपोश अली रहमतुल्लाह व रिज़वान है, जो कि सिलसिला सोहरवर्दिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं। और अगर इनका रिश्ता देखा जाए तो सैयदी सरकार मखदूम दो जहाँ मखदूम बिहारी अलैहि रहमा सरकार शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के ये अपने खालाजाद भाई हुए हैं। बहुत बड़े साहिब बुजुर्ग और साहिब करामत वली माने जाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मज़ार मुबारक की ज़ियारत भी करेंगे और इनके ज़िंदगी के हालात और कुछ तफसीली बातें जानेंगे। वीडियो में आगे ज़रूर जुड़े रहें। हज़रत मखदूम अहमद चरमपोश हमदानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इसमें मुबारक अहमद है और आपके कई अलक़ाबात है, जिसमें से मशहूर व मारूफ अलक़ाब जो आपके हैं वो चरमपोश और तेग़े बरहना है। आपकी तारीख़ विलादत 657 हिजरी बमुताबिक 1259 ईस्वी में बताई जाती है। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद मूसा हमदानी का शुमार हमदान के मुक़्तदिर हस्तियों में से होता है। बाज़ तहरीरों से ये पता चलता है कि आप हमदान के हुक्मरान थे और आपके नाम के साथ लफ्ज़ सुल्तान से भी इसकी तरफ इशारा मिलता है, लेकिन हुक्मरानी और ऐशो इशरत की ज़िंदगानी आपके मिजाज को पसंद ना आई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान के लिए रख्ते सफ़र बांधा। बिहार पहुँचे, हज़रत मखदूम शेख शहाबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत से इक्तिसाबी फैज़ करते रहे। और फिर हज़रत पीर जगजोत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजली साहबजादी सैयदा बीबी हबीबा से आपकी शादी हुई। और मशहूर ये है कि आपका मज़ार मुबारक मोहल्ला अम्बेर से शुमाल मशरिक की तरफ मोहल्ला इमादपुर में एक खेत में है, जिसके अब मुख्तसर निशानात बाकी रह गए हैं। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत मखदूम शेख शहाबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजली साहबजादी हज़रत बीबी हबीबा अपने वक्त की वलिया कामिला थी। आपका मज़ार मुबारक अम्बेर दरगाह शरीफ के सदर दरवाजे से दाखिल होने पर सामने एक हुजरे के अंदर है और आज भी वो जगह फैज़ बख्श और फैज़ रसा है। अंदर हाजिरी देने पर ऐसा महसूस होता है कि बंदा शफकत माब और मोहब्बत करने वाले माँ के आंचल में आ गया है। आपकी तालीम मरुवज्जा नसाब के मुताबिक घर में ही हुई और तरबियत वालिदैन के ज़ेर साए में हुई। आपकी वालिदा बीबी हबीबा रहमतुल्लाहि अलैहा हज़रत शेख शहाबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी थी और ऐसी माँ की गोद जिस बच्चे को नसीब हो जाए उसे नसीब वर होने में क्या शुबा हो सकता है। आपके बैत व खिलाफत के बारे में ये बात मिलती है कि आपको सिलसिले सोहरवर्दिया में हज़रत अलाउद्दीन अलाउल हक सोहरवर्दी से बैत व खिलाफत हासिल थे और उन्हें हज़रत सुलेमान महसवी से और उन्हें हज़रत मौलाना तक़ीउद्दीन से और उन्हें हज़रत ख्वाजा अहमद दमिश्की से और उन्हें हज़रत शेखुल शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से बैत व खिलाफत हासिल थी। मुनिसुल क़ुलूब की एक तहरीर से यह मालूम होता है कि आप हज़रत सुलेमान महसवी की खिदमत में जाया करते थे और उनसे अक़ीदत बहुत ज़्यादा रखा करते थे, लेकिन जब मुरीद होने की बात आई तो आप मुरीद हज़रत सुलेमान महसवी के मुरीद व खलीफा हज़रत अलाउद्दीन अलाउल हक सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से हुए। हज़रत शेख अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह ने दूर दूर तक इस्लाम की तबलीग के लिए और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपने आप को सफ़र में रखा। तिब्बत जैसे दूर दराज इलाके में तबलीग व इशाअत दीन की खातिर हर तरह की सऊबतें, हर तरह की मुसीबतें और परेशानियों को झेलते रहे और तशरीफ़ ले गए और कुफ्र व शिर्क के घटा टोप में ईमान और इस्लाम की शमा रोशन की, जिससे न जाने कितने खुशबख्तों ने कसबे नूर किया। हज़रत मखदूम अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह आप साहिब तसनीफ़ व तालीफ बुज़ुर्ग थे। तसव्वुफ़ में 2 वरक़ का रिसाला तौहीद में है, जिसमें मकाम नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत पर 17 तरीक़ों से बहस की गई है और इस रिसाले की नकल शाह अलीमुद्दीन बल्खी के पास है। आप फ़ारसी के सूफ़ी शायर थे। अहमद तखल्लुस करते थे। अशार में तसव्वुफ़ और मारिफत के असरार व रुमूज़ हुआ करते थे। आपका मुकम्मल दीवान हज़रत शाह मोहम्मद ज़फ़र क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के पास था। कहा जाता है कि गलती से आपकी चंद गज़लें अहमद जाम के नाम से छपकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपके अगर खुलफा की बात करें तो आपके खुलफा की फहरिस्त काफ़ी लंबी है।
حضرت شمس بلخی علیہ رحمہ جو کہ والد بزرگوار ہے حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمت و رضوان کے، آپ ہی کے یہ مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید سراج الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت سید سراج الدین اور سید تاج الدین بھی اپنے زمانے کے ولی کامل تھے۔ ان دونوں کے مزارات بھی امبیر کے احاطے میں ہی واقع ہے۔ حضرت شیخ احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ کو یہ چرمپوش کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ تبت سے براہ نیپال سیوان پہنچے اور یہاں ایک قدر شناس صالح مرد خدا خیر مقدم کے لیے تیار تھے، اور اپنے حسن انداز کے ساتھ وہ حاضر ہوئے اور خوشی خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ میزبانی کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ سے وہ مرید ہو گئے اور اپنا تن من دھن سب حوالہ کر دیا، اور خاندان کا یادگار تبرک جو کہ ایک مینڈھے کی ایک خال تھی، اور جس کی سند یہ تھی کہ یہ اسی مینڈھے کی خال تھی جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا تھا، آپ نے وہ کھال اپنے پیر مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے آنکھوں سے لگایا اور درمیان سے چاک کر کے اپنے گلے میں پہن لیا، اور اسے پوری زندگی اپنے پاس رکھا، اور پوری زندگی اسے پہنے رہے اور اپنے ساتھ رکھتے رہے۔ یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اسی وجہ سے ان کو چرمپوش کہتے ہیں۔ لیکن حضرت احمد لنگر دریا بلخی فردوسی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں ایک وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد چرمپوش اور حضرت شیخ حسین مہسوی یہ دونوں حضرت شیخ سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان دونوں بزرگوں کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ حضرت شیخ نے جب ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں 8 سکے دیے اور فرمایا کہ اس رقم سے دونوں اپنے لیے جاؤ ستر پوشی کا انتظام کر لو، جاؤ جا کر کپڑے خرید لو اور اپنے آپ کو ڈھکو۔ دونوں بزرگان جب باہر آتے ہیں، حضرت شیخ سلیمان کے پاس سے اٹھ کر وہ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے کہ اتنے کم رقم میں دونوں کا کپڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے شیخ حسین نے ایک گدڑی لے لی اور اپنے اوپر ڈال لیا، اور شیخ احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ نے ایک چرم لے لیا یعنی چمڑا لے لیا اور اس چمڑے کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ جب یہ دونوں شیخ سلیمان کی بارگاہ میں پہنچے تو شیخ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور پھر انہیں مبارکبادی دی اور پھر فرمایا کہ تم دونوں کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت پر مستی اور جذب کا حال طاری تھا۔ سیوان میں کب ٹھہرتے، وہاں سے نکل پڑے اور بہار شریف تشریف لے آئے، یہاں کی سکونت اختیار کر لی، اور کیوں نہ کرتے کہ آپ کے نانا حضرت شیخ صاحب الدین پیر جگجوت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد بہار یا پھر نواح بہار میں موجود تھی، اور ان کے لیے سب سے زیادہ سب سے جاذب نظر شخصیت حضرت مخدوم جہاں کی تھی۔ بہار شریف توحید وجودی کے عرفان سے مالا مال تھا، اور وہ دور اسی لیے مخصوص تھا، اور اس عہدے کے تمام بزرگان اسی بادئے توحید کے متوالے تھے۔ ایسے دور میں جب حضرت مخدوم جہاں کی ہم مجلسی پائی جائے، ہم مجلسی مل جائے تو الگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایک طرف حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات، ملفوظات، تصنیفات اور ارشادات رکھے ہوں، اور دوسری جانب حضرت مخدوم احمد چرمپوش کے مجموعہ اشعار کے ساتھ آپ کے ملفوظ ضیاء القلوب کو رکھیں، دونوں جگہ اسی توحید وجودی کی نغمہ سرائی تھی، اور دونوں جگہ اسی بادئے توحید سے پیاسوں کی پیاس بجھائی جا رہی تھی۔ تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دور کا سفر کیا، دین کی خدمت کی، اور بہار میں رہ کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور آپ کی شہرت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ، عمرہ، فضلہ اور اہل دین سب آپ کی خدمت میں عقیدت مند حاضر رہا کرتے تھے، فیض محبت سے فیض یاب ہوتے۔ آپ کی خدمت و صحبت کے نتیجے میں عام لوگوں میں انسانیت آئی، اخلاقی قدروں سے آراستہ ہوئے، طالبان حق پرست بن گئے، مرد کامل ہو گیا، اور حضرت مولانا مظفر بلخی فردوسی علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد حضرت سیدنا شمس بلخی خود دہلی کے دربار شاہی میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، مگر دربار کی کسی ناپسندیدہ حرکت سے وہ اس درجے خفا ہو گئے کہ آپ نے اس عہدے کو چھوڑ کر فقیری کی راہ اختیار کر لی اور بہار شریف آ کر حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، اور آپ ہی
اور آپ ہی کے آستانے میں ان کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامت کا عالم یہ تھا کہ آپ پہلی بات یہ کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کے تعلق سے جناب شاہ عطا حسین صاحب جن کا شمار دانہ پور کے مشائخ کبار میں سے ہوتا ہے، ان کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ حضرت پیر جگجوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نواسہ حضرت مخدوم سید سلطان احمد چرمپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر بہت کم تھی، کم سنی کی عمر تھی۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش کا بچپن کے عالم میں ایک ہندو لڑکے سے بہت زیادہ یارانہ تھا، بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ ایک روز اپنے اس ہندو دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ کھیل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش نے کھیل کو چھوڑا اور مغرب کے وقت وہ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ہندو لڑکا بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اتفاق کا یہ کہ اسی رات کو وہ ہندو لڑکا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دوسری صبح ہوئی تو حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کل والے کھیل کو مکمل کرنے کے لیے جب اس کے گھر پہنچے تو اس لڑکے کے انتقال کی خبر ملی کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی کم سنی کا عالم تھا کہ آپ اس کی میت کے سرہانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے دوست اٹھ۔ یہ سنتے ہی وہ مردہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ جی اٹھلی۔ اس وقت سے اس علاقے کا نام جی اٹھلی ہو گیا، جو آج اب کثرت سے جیٹھلی کے نام سے مشہور۔ مونس القلوب مجلس نمبر 22 اور صفحہ نمبر 133 پر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے صاحب کرامت ولی تھے کہ الشیخ یحیی و یمیت، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے شیخ زندہ کرتا ہے اور شیخ ہی مارتا ہے۔ اس کے متعلق سے آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ ایک شخص حضرت مختوم جہاں قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اور کہنے لگا کہ الشیخ یحیی و یمیت، یعنی شیخ ہی مارتا ہے اور شیخ ہی زندہ کرتا ہے۔ یہ بات حضور سمجھ نہیں آئی، حضرت اس مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ میں شیخ نہیں ہوں اور نہ میں اس کام کے لائق ہوں، میرے بھائی شیخ احمد کے پاس چلے جاؤ، وہ اس مشکل کو آسان کر دیں گے، وہ اس مشکل کا حل نکال دیں گے۔ اب وہ شخص حضرت مخدوم شیخ احمد چرمپوش قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کر درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کون سا خیال تمہارے دماغ میں آ گیا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، تم جا کر چھوڑو ان باتوں کو، جا کر اپنا کام دیکھو۔ لیکن وہ شخص بضد ہو گیا۔ آخرکار حضرت مخدوم شیخ قدس سرہ العزیز نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک مری ہوئی مکھی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص جیسے ہی ایک مری ہوئی مکھی کو لے کر آیا، آپ نے اپنے دستے اقدس میں اس مکھی کو رکھا اور کہا کہ اڑ جا۔ جیسے ہی حضرت شیخ نے فرمایا کہ اڑ جا، وہ مکھی اڑ گئی۔ جب اس شخص نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے عرض کیا کہ الشیخ یحیی، یعنی شیخ زندہ کرتا ہے۔ حضور اس کا مفہوم تو مجھے سمجھ آ گیا، مگر الشیخ یمیت، شیخ ہی مارتا ہے، اس کا بھی مفہوم مجھے بتا دیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو راستے میں تم کو اس کا بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ شخص جب وہاں سے رخصت ہو کر جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک چوپایا جانور دوڑتا چلا آ رہا ہے اور اچانک وہ سامنے آ گیا اور اس نے ایک ایسی سینگ ماری کہ اس شخص کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تیغ برہنہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو تیغ برہنہ کیوں کہتے ہیں تو چلیے اس کو جانتے ہیں۔ آپ کی حالات زندگی سے متعلق ایک فارسی مخطوطہ بنام تذکرہ مخدوم سید سلطان شاہ احمد چرمپوش قدس سرہ العزیز جناب سید شاہ محمد نور سہروردی نے ترتیب دیا ہے اور اس کے کاتب بھی وہ خود ہی ہے۔ انہوں نے حضرت مخدوم احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبت تشریف لانے اور چلہ کش ہونے کے پورے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ یوں لکھا ہے کہ جب حضرت مخدوم تبت پہنچے تو وہاں کا راجہ جس کا تعلق ہندو قوم سے تھا، اس نے اپنے علاقے میں یہ فرمان جاری کر رکھا تھا کہ ایک مسلمان بھی میری حکومت کے ماتحت علاقوں میں نہ آ پائے اور نہ ہی یہاں پر قیام کر سکے۔ جب اس کو حضرت مخدوم کے پہنچنے کی خبر ملی تو اس نے اپنے ملازموں کو یہ حکم دیا کہ اس مسلمان کو یہاں سے باہر نکال دو۔ ملازمین تیار ہو گئے، مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گرفتار کر لیا۔ حضرت مخدوم احمد نے فرمایا کہ سنو، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں صرف راستے کے تھکاوٹ کی وجہ سے 1-2 روز کے لیے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں رہنے دیا جائے، پھر میں یہاں سے
سے چلا جاؤں گا۔ اس بات کی خبر جب بادشاہ کو دی گئی تو بادشاہ کے ارد گرد بادشاہ کا ایک قریبی راہب تھا، اس نے اپنے استدراج سے حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور کیفیت کو معلوم کر لی۔ اس نے راجہ کو ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تم اس کو یہاں سے باہر کرو۔ راہب کے کہنے کے مطابق راجہ نے فوج تیار کی اور جنگ کے لیے حضرت مخدوم کے روبرو پہنچ گیا، اور اس وقت حضرت مخدوم پوری کیفیت قہاری میں تھے۔ جہاد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگلیوں کو جس شخص کی طرف، جن فوج کی طرف آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اس کا سر دھڑک سے الگ ہوتا چلا گیا، اس کی گردنیں کٹ کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اسی وقت سے آپ تیغ برہنہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد راجہ اپنے گرو کے ساتھ حاضر آیا اور معذرت چاہی۔ اب گرو نے فقیری کی راہ سے معرکہ کرنا چاہا اور کہا کہ آئیے ہم اور آپ 40 روز کا چلہ کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مردان حق کا چلہ 40 سال کا اور زاہدوں کا چلہ 30 سال کا اور 40 روز کا چلہ تو عورتیں کیا کرتی ہے، اس لیے اس کو چلہ نہیں بلکہ چلی کہتے ہیں۔ ہم تو 40 سال کا چلہ کریں گے۔ حضرت مخدوم احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے گرو حیرت میں پڑ گیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ راجہ کو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل بہت مضبوط نظر آئی اور وہ حضرت کی کرامت کو دیکھنے کی تمنا کرنے لگا۔ زمین کے نیچے 2 طاق بنائے گئے، ایک کا رخ مغرب کی طرف اور دوسرے کا رخ مشرق کی طرف۔ راجہ نے اپنے گرو کو طاق میں بیٹھنے کے لیے کہا تو گرو نے انکار کر دیا اور بھاگنے لگا۔ گرو انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اتنا بڑا چلہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، مگر حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ الا اللہ کہتے ہوئے مغرب رخ والے طاق میں بیٹھ گئے اور راجہ نے بزور زبردستی اپنے گرو کو دوسرے طاق میں بٹھا دیا۔ دونوں طاق بند کر دیے گئے، اوپر سے پلاسٹر کر دیا گیا۔ جب 36 سال کا زمانہ گزر گیا تو اس مدت میں راجہ کی بھی موت ہو گئی۔ اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ وہ اکثر اوقات اس جگہ پر جایا کرتا تھا جہاں پر حضرت مخدوم چلہ کش تھے۔ کچھ مدت وہاں قیام بھی کرتا رہا اور اس پر باطنی احوال منکشف ہوئے۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں اور نجومیوں کو ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے والد کے زمانے میں تمہارے والد کے گرو اور ایک مسلمان اس جگہ زمین کے نیچے چلہ کش ہوئے تھے۔ اب اس کے اندر اس کو کھولنے کا شوق دل میں جاگ گیا، کھولنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے مشرق رخ والے طاق کو کھولا گیا۔ خاک کے سوا وہاں پر کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک بھی اس کی خاک ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مغرب رخ والے طاق کو کھولا گیا۔ جیسے ہی کھولا گیا تو حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روم سے الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور وہ چلہ کش تھے۔ کھولتے ہی ذکر کی آواز لوگوں کے کانوں میں ٹکرانے لگی۔ پھر بحفاظت تمام لوگوں نے حضرت مخدوم کو باہر نکالا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کے جسم میں طاقت و توانائی آئی تو راجہ کا بیٹا، ساری رعایا، تمام فوج کے عمال اور تمام منصب داران مشرف با ایمان ہو اور اس طاق کی جگہ پر حجرہ تعمیر کرا دیا گیا۔ اس حجرے میں حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر خدا میں مشغول رہتے اور ایک روز حضرت مخدوم نے تمام حاضرین اور خدام سے فرمایا کہ اب میں اس حجرے کو بند کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس حجرے کو نہیں کھولے گا۔ 19ویں پشت یا پھر ایک روایت کے مطابق 21ویں پشت میں میرا ایک فرزند آئے گا، وہی اس حجرے کو کھولے گا اور اس کی قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ اسے ملے گا۔ مریدان اور معتقدان جو بھی فتوحات کیا کرتے تھے اور جو بھی نذرانہ لے کر آیا کرتے تھے وہ اس روشن دان سے اندر ڈال دیتے، یہاں تک کہ وہ حجرہ رقم سے بھر گیا اور وہاں کے خدام اپنے آپ کو احمدی کہتے تھے۔ حضرت مخدوم احمد چرم پوش قدس سرہ العزیز کا وصال مبارک 26 صفر 776 ہجری بمطابق 6 اگست 1374 عیسوی کو ہوا۔ مونس القلوب مجلس نمبر 59 میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت مخدوم شیخ سلطان احمد چرم پوش قدس سرہ العزیز نے رحلت فرمائی تو حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ حضرت کی قبر کے لیے زمین کھودی گئی تو وہاں انگشت نکلی، یعنی ایک انگلی نکلی۔ اسی وجہ سے حضرت مخدوم جہاں نے اپنے لیے شہر سے باہر کی زمین پسند فرمائی جہاں آبادی نہیں تھی۔ حضرت مخدوم جہاں حضرت مخدوم احمد چرم پوش کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر اسی وقت سب لوگوں کے ساتھ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں ابھی آپ کا روضہ مبارک ہے۔ نہ صرف اپنے مزار مبارک کے لیے جگہ کی نشاندہی کی بلکہ جو احباب سعد تھے
ان سب کی قبر کے لیے بھی جگہ متعین فرما دی۔ یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات بہار کی سرزمین پر آرام فرمانے والے ایک بہت بڑے ولی کامل کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔